गौरा के शो बिला तकल्लुफ में मैं हलीमा सादिया आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज के शो में हम बातचीत करेंगे भारत पर लगने वाले अमरीकी टैरिफ के इम्पैक्ट पर, सदर ट्रंप की गजा पर होने वाली मीटिंग पर, रूस यूक्रेन की सूरत हाल पर, एससीओ के समिट में सदर पुतिन और पीएम मोदी की होने वाली मुलाकात पर, भारत पाकिस्तान में फ्लड्स की सिचुएशन पर और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कार्नी के यूरोप विजिट पर। तो चलिए बातचीत का आगाज करते हैं इस सूरत हाल से कि अमेरिका ने भारत पर 27 अगस्त से 50% टैरिफ लगा दिए हैं। इन टैरिफ का अमेरिकी भारतीय ताल्लुकात और तिजारत पर क्या इम्पैक्ट होगा, इसके ऊपर आप थोड़ी सी हमें आगाही दीजिए। जी देखिए, इम्पैक्ट तो काफ़ी होगा दोनों हवालों से। एक तो ताल्लुकात जो रिलेशंस हैं अमेरिका और इंडिया के, और दूसरा जो ट्रेड है। ट्रेड का तो इम्पैक्ट इमीडिएटली शुरू हो गया 27 अगस्त से, और जो भारत से ख़बरें आ रही हैं ग्राउंड पे जो लोग बता रहे हैं वो ये कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो एक्सपोर्ट करती थी अमेरिका को, उनको अनसर्टेनिटी का शिद्दत से सामना करना पड़ रहा है, और वो ये सोच रहे हैं कि अब वो अपनी प्रोडक्ट्स, जैसे गुजरात में हमारी कुछ लोगों से बात हुई तो गुजरात के जो ट्रेडर्स हैं जो ख़ास तौर पर जेम्स के काम में सारा उनकी इन्वेस्टमेंट थी और सारा प्रोडक्शन थी, वो अब सोचते हैं कि भाई क्या हम अब अमेरिका को अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भेज सकेंगे। तो वहाँ पे तो अब ये ख़बरें बन रही हैं कि आलमोस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का आगाज़ हो चुका है। इसी तरह जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। ख़ुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में कहा है 26 अगस्त को कि भाई ये एक सेटबैक होगा मगर शॉर्ट टर्म का होगा। अब जाहिर है वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, वो शॉर्ट टर्म की बात करेंगे, और मेरा भी ये ख्याल है कि बहुत शायद लॉन्ग टर्म का शायद ना भी हो, मगर ये जो शॉर्ट टर्म का भी होगा इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट भारत की लेबर मार्केट में, भारत की तजारत की मार्केट में, तो उसका इम्पैक्ट भी लॉन्ग टर्म चलेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि वो एकदम से रिवर्स हो जाएगा, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। एक तो ये है। अब जहाँ तक अमेरिका और इंडिया के रिलेशनशिप की बात है तो वो भी बुरी तरह मुतासर हुए हैं कि जो एक तरह से रीसेट चला आ रहा था ऑलमोस्ट ड्यूरिंग द पास्ट 25 ईयर्स। 1998 में अमेरिका ने, जब भारत ने एटॉमिक टेस्ट किए थे, उस ज़माने में पाकिस्तान ने भी किए थे, तो भारत पे अमेरिका ने कुछ सैंक्शंस लगाई थी। फिर उसके बाद मेरे ख्याल 1 साल बाद उस वक्त प्रेसिडेंट क्लिंटन थे, उन्होंने भारत का विज़िट किया था और वो सैंक्शंस वापस ले ली थी, बल्कि सॉरी भी कहा था। उसके बाद ये ताल्लुकात ठीक होना शुरू हुए। फिर मेरा ख्याल है ये वो ज़माना था जब नरसिम्हा राव पावर में थे, फिर मनमोहन जी 10 साल तक पावर की है कि उन्होंने रूल किया उनकी पार्टी ने, और ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। फिर अभी 11 सालों से प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप की बहुत अच्छी केमिस्ट्री बनती नज़र आई हमें उनके फर्स्ट टर्म में, और अब सेकंड टर्म में भी जो पहले वर्ल्ड लीडर आए थे उनमें से प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज वन ऑफ यू जिन्होंने वाइट हाउस का विज़िट किया। बड़ी अच्छी इनकी मुलाकात रही। आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप जब उन्हें कहते हैं कि मैंने मोदी को कहा था कि ये जो जंग है आप अमेरिका और ये जो जंग है पाकिस्तान और भारत की, इसको रोकिए, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे कहने पे जंग रोक ली। अब पाकिस्तान तो यही कहता है कि हाँ जी हमने ट्रंप के कहने पे जंग रोकी थी, हालांकि जंग पॉज हुई, जो भारत का कहना है। भारत का ये कहना है कि हम दोनों देशों ने आपस में बात की थी, फिर भारत ने प्रेसिडेंट ट्रंप को क्रेडिट नहीं दिया, उस वजह से ये तल्लुकात कुछ कशीदा होना शुरू हुए। ज़ाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ अगर पर्सनल लेवल पे कशीदा होंगे तो वो अमेरिका के साथ कशीदा होंगे।
امریکہ کی ایڈمنسٹریشن بھلے سے بھارت کے ساتھ تعلقات کشیدہ نہ کرنا چاہتی ہو، مگر امریکہ کے پریزیڈنٹ کے پاس بڑے جو ہوتے ہیں انپریسیڈنٹ قسم کے ان کے پاس اتھارٹیز ہوتی ہیں، اختیارات ہوتے ہیں. تو پریزیڈنٹ کے ساتھ اگر کچھ چیزیں گڑبڑ ہو جائیں امریکہ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ، تو اس وقت کی امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو یہی کچھ ہوا. اب بہت سارے اس میں فیکٹرز اور بھی آ رہے ہیں جو مطلب ظاہر ہے امریکہ کی ٹریڈ وار چائنا کے ساتھ یہ کوئی 8-10 سالوں سے چل رہی ہے، لیکن اب چلتے چلتے بڑھ گئی ہے. اس میں برکس کا بھی مسئلہ ہے. امریکہ نہیں چاہتا کہ امریکہ کی جو دنیا پہ ہیجمنی ہے وہ ختم ہو. اب چائنا ایک بڑی پاور بن چکا ہوا ہے. بھارت بھی ایک ابھرتی ہوئی پاور ہے. بھارت بھی اس ریجن میں بیٹھا ہوا ہے. امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ بھارت بالکل اسی طرح امریکہ کی بات سنے جس طرح پاکستان یا دوسرے دیش سنتے ہیں. ایسا بھارت کے لیے ممکن نہیں ہے. اب یہ جو بڑی ٹینس سچویشن ہے، تو یہ صرف ٹریڈ کے ہی معاملات نہیں ہیں بلکہ یہ جیو پالیٹکس کے معاملات بھی ہیں. اس میں اور بڑے بڑے فیکٹرز ہیں. انرجی ظاہر ہے اب بھارت کافی بڑا جو انرجی کا چنک ہے اپنی جو ان کی ضرورت ہے وہ رشیا سے لے رہا ہے. تو صرف روس کے ساتھ جنگ کے کانٹیکس میں ہی یورپ نہیں چاہتا کہ یہ انرجی دی جائے. وہ ویسے بھی نہیں چاہتے کہ بھارت ریلائنس کرے رشیا پہ اس لیول پہ. وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھارت رشیا سے دور ہو. اب الٹا بھارت رشیا کے زیادہ قریب ہو رہا ہے. ویسٹرنرز اور امریکن یہ نہیں سوچ رہے کہ اگر بھارت رشیا سے اور قریب جڑ رہا ہے تو یہ بھی ان کی وجہ سے، ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جڑ رہا ہے. تو بڑے یہ کمپلیکس ایشوز ہیں. ریلیشن شپ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی ایگو والی پرسنالٹی ہے، نارسسٹ پرسنالٹی ہے، اس کی وجہ سے تعلقات بھی دونوں دیشوں کے خراب ہو رہے ہیں، ٹریڈ بھی خراب ہو رہی ہے، اور ورلڈ کا جیو پالیٹکس بھی میس میں ہے. اور وہ میس امریکہ کے فیور میں نہیں ہے، اور اس میس سے الٹیمیٹلی چائنا کو، بھارت کو فائدہ ہی ہوگا. لیکن بھارت کی یہ خواہش نہیں تھی کہ وہ امریکہ کے ساتھ کوئی پھڈا اننیسیسری لے. یہ اب ٹرمپ نے کچھ ہیڈ آن والی سچویشن کر دی ہے، تو اب انفارچونیٹلی یہ ہیڈ آن امریکہ کے ساتھ سچویشن ہو چکی ہے. ویسے بھی ہوتا ہے کہ جیو پولیٹیکل سسٹم کے اندر جب اکنامک سچویشن خراب ہوتی ہے گلوبلی تو اس کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت سارے فیکٹر جو آپ نے مینشن کیے، یہ ایک نٹنگ جکسا پزل کی طرح کام کرتے ہیں، اور پھر لانگ ٹرم امپیکٹ ہوتا ہے. اور کوئی لانگ ٹرم امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے اور انڈو ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو اس کا کچھ بھی نتیجہ نکلے، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. آنے والے وقت اور حالات کے ساتھ ہی چیزیں زیادہ واضح ہوں گی. چلیے اب چلتے ہیں. 27 اگست کو صدر ٹرمپ نے غزہ کے معاملے پر ایک میٹنگ کی. اس میٹنگ کا اب اس وقت کیا مقصد آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ اس وقت ایک اور دنیا میں ڈیولپمنٹ چل رہی ہے. 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی ایک ٹیریبل ٹیررزم اسرائیلیوں کے خلاف ہوئی. اس کے بعد اسرائیل کا پھر آپریشن شروع ہوا. اب تک کی اطلاعات کے مطابق 60,000 کے قریب عام فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت میس ہے. اب اسرائیل گزشتہ کچھ ہفتوں سے کہہ رہا ہے کہ ہم غزہ کو مکمل طور پر خالی کرائیں گے، اس کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لیں گے. اس کو کنٹرول میں لینے کے بعد پھر ہم کچھ وہاں پہ اپنی بستیاں بسائیں گے، اور کچھ جو علاقہ چھوڑیں گے وہ پھر ہم امریکہ جانے یا انٹرنیشنل کمیونٹی جانے وہ اس کو ہینڈل کرے. تو یہ بڑی خطرناک سچویشن بنی ہوئی ہے. حماس کی اگرچہ کمر ٹوٹ چکی ہے، ادھر حزب اللہ کی بھی کمر ٹوٹ چکی ہے، ایون ایران جو ان کا بیکر تھا اس کی بھی کمر ٹوٹ چکی ہے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ انفیکٹ اسرائیل کے ساتھ آن بورڈ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل جو چاہتا ہے وہی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا پریشر بھی ہے. ابھی یونائٹڈ نیشن کی سپٹمبر میں ایک جو ان کا UNGA ہوتا ہے، یعنی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی ہوگا. تو اب اس سچویشن میں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے امریکہ کے لیے کہ امریکہ اس پہ ایک 27 اگست کو، جیسا کہ ہم 27 اگست کو یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں، تو ایک میٹنگ کر رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس میٹنگ میں ان کا یہ دیکھنا کہ 27 اگست کو، یعنی ان
وہ یہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں امریکنز کہ جیسے غزہ پہ آئندہ کچھ دنوں میں یا ہفتوں میں مکمل طور پر اسرائیل کا کنٹرول ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد جنگ کے بعد والی صورتحال پہ وہ پلاننگ کریں گے کہ بھئی جنگ کے بعد والی صورتحال کو ہم نے کس طرح مینیج کرنا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا جنگ واقعی ہی ختم ہو جائے گی آئندہ کچھ دنوں میں اگر اسرائیل نے مکمل کنٹرول کر بھی لیا، قبضہ بھی کر لیا، اپنی بستیاں بھی بسا لیں، کچھ علاقے عربوں کے حوالے کر دیے، یا امریکہ کو کہا یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہا کہ جی آپ ان کا کنٹرول سنبھال لیں، اور ہو سکتا ہے اسرائیل وہ کنٹرول دے ہی نہ، مکمل طور پر ہی غزہ پہ قبضہ کر لیں۔ ویسے بھی سائیکولوجیکل اور آئیڈیولوجیکل ایشوز جو ہوتے ہیں کیا وہ راتوں رات سیٹل ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا کوشچن ہے، کیونکہ آفٹر چیزوں کو انڈو کرنا، پہلے ان کو سٹارٹ کرنا اور پھر انڈو کرنا، اور پھر اس کے جو ایفیکٹس ہیں ان کے ساتھ ان چینجز کو لانا، یہ بہت بڑا چیلنج میں سمجھتی ہوں ہوتا ہے۔ ہاں وہ چیلنج بھی ہے، اور اب ہم سب نے دیکھنا ہے کہ یہ جو 27 اگست کا اجلاس ہو رہا ہے، اس کی انفارمیشن آنے والے دنوں میں مکمل طور پر سامنے آئیں گی، مگر یہ انفارمیشن نہ بھی سامنے آئیں، جو یہ سینیریو رہا ہے غزہ کا، اسرائیل کا، عرب ورلڈ کا، اس ریجن کا، اس کے تحت میں یہ گیس کر سکتا ہوں ایز اے کمنٹیٹر کہ بھئی یہ چیزیں جیسا آپ نے بھی کہا کہ یہ راتوں رات سالو ہونے والی نہیں، اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، اور جب مکمل طور پر اسرائیل کا غزہ پہ کنٹرول ہو جائے گا تو ارد گرد سے اسرائیل کے خلاف ٹیررزم نہیں ہوگی، یا کہیں اور سے جنگ نہیں اسرائیل کے خلاف ایرپٹ ہوگی۔ جنگ تو خیر اسرائیل کے خلاف ایرپٹ ایران کر سکتا تھا، وہ اب کمزور ہے، لیکن جو جہادی قوتیں ہیں وہ اپنی کارروائیوں سے باز آ جائیں گے، یا ایون یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ جہادی قوتوں کو بھی چلیے لگام ڈال دی، عربوں نے کچھ لگام ڈال دی، کچھ امریکہ نے، کچھ اسرائیل نے، خود جو اسرائیل کے انپریڈکٹیبل پلانز ہیں، اسرائیل کے اندر کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے آنے والے دنوں میں وہ کس رخ کو جائے گی، کیونکہ جیسے ہی نتن یاہو اس آپریشن سے فارغ ہوں گے تو وہ یوں لگتا ہے کہ اس حکومت سے بھی فارغ ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ بڑے ان پاپولر ہیں۔ وہ کئی بار حکومت میں آئے، کئی بار حکومت سے گئے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ سوال یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں یہ جو پیس ہے جس کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ بات کرتے ہیں، یہ پیس آف کورس خود امریکیوں کا میس ہے ایک لمبے سمے سے، اس میں میس ہے عرب دیشوں کا بھی، اس میں میس ہے اسرائیل کا بھی، اس میں میس ہے جہادیوں کا بھی۔ یہ کمبخت جہادی اس طرح کی کاروائیاں نہ کر رہے ہوتے، کیونکہ جہاد بھی ایک کاروبار ہے، ڈیفرنٹ جہادی گروپ ہیں، وہ سب کوئی کسی سے پیسہ لیتا ہے، کوئی کسی سے پیسہ لیتا ہے۔ اگر ان جہادیوں میں کوئی انسانیت ہوتی اور یہ جہاد کے بزنس سے باز آئے ہوتے تو یہ جو بیچارے فلسطینی ہیں، جو عام فلسطینیوں کی میں بات کر رہا ہوں، جو ان کا برا حال ہے، ان کا برا حال نہ ہوتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارے کا سارا میس ہے، اس میں بہت سارے کنٹریبیوٹرز ہیں۔ کیا یہ جو اس کے کنٹریبیوٹرز ہیں وہ فردر ہاں کنٹریبیوٹرز ہیں، انفیکٹ یہ ڈفرینٹ جو پاورز ہیں، جو ڈفرینٹ دیش ہیں، اب کیا یہ کنٹریبیوشن سے باز آ جائیں گے اس میس سے، اور کیا واقعی ہی یہ وہاں پہ کچھ بہتری کرنا چاہیں گے؟ یہ ہے امپورٹنٹ سوال۔ آئی ڈاؤٹ کہ صدر ٹرمپ اس پہ بات کریں گے کہ یہ بہتری کیسے آئے، لوگوں کی زندگیاں کیسے بہتر ہوں، وہاں پہ امن کیسے ہو، اس پہ وہ بات نہیں کریں گے۔ وہ امریکی انٹرسٹ کو دیکھیں گے، اسرائیلی انٹرسٹ کو دیکھیں گے، اپنے عرب دیش جو ان کے دوست ہیں ان کے انٹرسٹ کو دیکھیں گے، اور اچھا برا فیصلہ ہوگا، اور پھر اسی طرح یہ اسلحے کا کاروبار چلتا رہے گا، اور یہ مسئلہ آئی ڈاؤٹ کہ یہ سالو ہو سکے گا۔ یہی سوال ہے کہ تمام تر نیو ورلڈ آرڈر اور نیو چینجز کے باوجود، کیونکہ ہم پچھلے 70-75 سال سے اس علاقے کو مسلسل جنگی کنڈیشن میں دیکھ رہے ہیں، ایک فیصلے کے بعد اب دوسرا فیصلہ جو کہ اب لیا جا رہا ہے، بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ پہ ہسٹری کے، کیا اس کے بعد یہاں پہ کوئی امن یا کسی قسم کی ترقی یا بہتری کی صورتحال پاسبل ہے؟ یہ دو سوال میرا خیال ہے اس سارے اس میں بہت اہم ہے، جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا۔ تو چلیے اب چلتے ہیں 15 اگست کے الاسکا سمٹ اور 18 اگست کے واشنگٹن میٹ اپ کے بعد روس یوکرین کی سچویشن کیا ہے۔ یہ سب صورتحال بہت لنکڈ بھی ہیں اور یہ بہت امپیکٹ بھی کرتی ہیں ایک دوسرے کو۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اب اس صورتحال کے ساتھ اس طرف والی صورتحال بھی کچھ ملتی جلتی سی ہے، تو اس کیا نتائج آپ دیکھتے ہیں نکلتے ہوئے؟ دیکھیے 15 اگست کو الاسکا سمٹ ہوا جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے
ریڈ کارپٹ دیا پریزیڈنٹ پوتن کو. یورپین لیڈرز نے, یوکرین نے احتجاج کیا اور مذاق اڑایا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ ٹرمپ نے آنن فانن پریزیڈنٹ پوتن کا جو آئسولیشن کی ہوئی تھی امریکہ نے, یورپ نے, وہ ختم کر دی, ان کو ریڈ کارپٹ دیا, ان کو ہیرو بنا دیا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ بھئی میں اس جنگ کو زیادہ لمبے عرصے تک نہیں کھینچ سکتا, کیونکہ یہ بنیادی طور پر روس اور یوکرین کی جنگ نہیں ہے, یہ روس اور ویسٹرن ورلڈ کی جنگ ہے, اور یہ امریکہ اس کا ذمہ دار ہے. اور خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ جنگ بائیڈن نے شروع کرائی تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ جنگ امریکہ نے کروائی تھی شروع, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بائیڈن اس کا ذمہ دار ہے. اور ظاہر ہے اس میں امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ, یورپین یونین کی ڈیپ اسٹیٹ, نیٹو کی ڈیپ اسٹیٹ, یہ سارے ایلیمنٹ شامل ہیں. اور اس میں کئی فیکٹرز ہیں کہ یورپ کو یہ ایک طرح سے یورپ اور روس کے بیچ یوکرین کو ایک بفر اسٹیٹ کے طور پر رکھنا چاہتے تھے, پپٹ اسٹیٹ کے طور پر رکھنا چاہتے تھے, جس کا آف کورس یوکرین کو بھی بڑا نقصان ہوا اور ان کے بھی لاکھوں لوگ مر چکے ہیں, ملینز ڈسپلیس ہیں. اب چونکہ ان کو اندازہ امریکنز کو ہو رہا ہے کہ بھئی روس نہ تو افغانستان ہے, نہ عراق ہے, نہ ویتنام ہے کہ آسانی سے ہم جائیں گے, بم پھینکیں گے آ جائیں گے. وہ ایک بڑی نیوکلیئر پاور ہے. اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے الاسکا سمٹ والے روز, سمٹ کے ختم ہو جانے کے بعد کہا کہ میری یہ بڑی کامیابی ہے کہ میں نے دنیا کی دوسری بڑی نیوکلیئر پاور کے لیڈر کو بلا کے تھوڑا سا ٹیم ڈاؤن کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپٹکس تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بھی اور پریزیڈنٹ پوتن کے لیے تو بہت زیادہ آپٹک تھے. اب پھر 18 اگست کو امیجیٹلی یعنی اس کے 2 روز بعد ان کو بلانا پڑا پریزیڈنٹ زیلنسکی کو واشنگٹن میں. پھر سارے یورپین جو بڑے بڑے دیشوں کے لیڈر ہیں وہ سب پہنچے, فرانس, برطانیہ, جرمنی, فن لینڈ, نیٹو اور جو یورپین یونین کی ہیڈ ہیں, یہ سب لوگ وہاں پہ پہنچے. اور وہ بھی ایک فوٹو شوٹ ہوئے, وہ بھی ایک میٹ اپ ہوا. اور اس کے بعد اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 18 اگست کی رات کو کہا تھا کہ بھئی ہم اب ان کی ملاقات آپس میں کرائیں گے, زیلنسکی کی اور پریزیڈنٹ پوتن کی. اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک اس کے بعد ملاقات ہوگی جس میں میں بیٹھوں گا, لیکن ایسا ہو نہ سکا. اب یہ جو ہم ویڈیو کلپ ساتھ دیکھ رہے ہیں جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں, وہ ہاتھ یوں کر کے کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ دونوں جو لیڈر ہیں زیلنسکی اور پوتن, یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے, یہ آپس میں ان کی کیمسٹری نہیں ملتی. انہوں نے زیلنسکی کو بھی کچھ چیزوں میں رگڑا دیا اور پریزیڈنٹ پوتن کو بھی کہا کہ بھئی وہ بھی کچھ چیزوں کو نہیں سمجھتے. تو بات وہی اسکوئر ون پہ واپس جا چکی ہے. یعنی جو چلی آ رہی تھی کہ پریزیڈنٹ پوتن کا کہنا ہے کہ میں زیلنسکی کو لیجیٹیمیٹ لیڈر نہیں سمجھتا, یہ میرے مطالبات یا تو پورے مانے پھر میں سوچوں گا, میں اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا. زیلنسکی کا یہ کہنا ہے جی صرف سیز فائر کر دیا جائے اور بس بات ختم ہے. تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 26 اگست کو اس ویڈیو کلپ میں, یہ جو ہم اس کا سائلنٹ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, اس میں کہا ہے اپنی کیبنٹ میٹنگ کے دوران, وہ ہاتھ یوں کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں پوتن اور زیلنسکی, یہ آپس میں مل نہیں پا رہے, ان کی ایگو ہے, ان کا مزاج ڈفرینٹ ہے. اتنی سمپل بات نہیں ہے جتنی پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں. وہ تو باتوں کو سمپلیفائی کر کے اور سمپلیفائڈ باتوں کو کمپلیکیٹ کر کے پیش کرتے ہیں, یہ ان کا سٹائل ہے اور وہ اسی سٹائل کو برداشت کرنا پڑے گا. لیکن معاملات یہ ہیں, روس اور یوکرین کی جنگ یا یہ جو کانفلکٹ ہے یہ روس اور یوکرین کا نہیں ہے, یہ روس اور پورے ویسٹرن ورلڈ کا ہے. امریکہ بھی اس میں شامل ہے. اب یوکرین کو یہ فرنٹ لائن پہ پہلے بھی یوز کر رہے تھے, اب بھی یوز کر رہے ہیں. اور زیلنسکی کو بھی آج انہوں نے کہا ہے کہ زیلنسکی کو بھی میں کوئی بہت دودھ کا دھلاوا نہیں کہہ سکتا. تو یہ بھی بات وہ کئی بار کہہ چکے ہیں, کہتے ہیں میں آج کل اس کے ساتھ گیٹ الانگ بھی ہو رہا ہوں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک انتہائی کنفیوز نیریٹو پیش کرتے ہیں. پریزیڈنٹ پوتن جو ہیں وہ اپنے معاملات میں بالکل کرسٹل کلیئر ہیں, ان کو پتہ ہے کہ انہیں کیا چاہیے, کیا حاصل کرنا ہے, کیا نہیں حاصل کرنا. اور لگتا یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ بیٹل فیلڈ پہ آلریڈی اس کا ڈیسیژن ہو رہا ہے, یعنی روس مطلب اس کا ایج ہے اور فردر بھی اس کا ایج ہی لگتا ہے ہوگا. اور یہ بات چیت سے شاید حل نہیں ہوگا, یہ اسی طرح حل ہوگا جس طرح روس اس کو حل کرنا چاہ رہا ہے. اور اب یہ امریکنز اور یورپینز پہ ہے کہ کیا یہ واقعی ہی لوگوں کی جانیں, خام خواہ بے گناہ لوگوں کی جانیں, چاہے وہ فوجی ہوں یا عام شہری ہوں, ان کی بچانا چاہتے ہیں یا مزید جانوں کو گنوانا چاہتے ہیں اور بیٹل فیلڈ پہ اس کا رزلٹ چاہتے ہیں. اٹ از سو سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس کہ دنیا کے یہ
جو بڑے بڑے سویلائز دیش ہیں ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو لگتا ہے کوئی عقل نہیں ہے, کوئی سمجھ نہیں ہے کہ بھئی جنگ میں یہ کس سے جنگ جیتیں گے, روس سے جنگ جیتیں گے. جبکہ بہت سارے جو جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو اس کے اندر ڈیسیژنز آپ کو لینے ہیں یا جو آپ اس کا امپیکٹ دیکھتے ہیں وہ آلریڈی آپ بہت سارے نتائج پہ پہنچ چکے ہیں, اور اس کے بعد اس کو لنگر آن کرنا اور پھر اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کا ایک اور ٹائم, ایک اور پیریڈ میں اس نے جانا ہے, یہ ایک بہت مشکل سوال ہے. تو چلیے اب کرتے ہیں 31 اگست کو SCO کے سمٹ میں صدر زی, صدر پوتن اور PM مودی کی ملاقات ہونے جا رہی ہے. اس ملاقات کو آپ اس کے کیا پوٹینشیل فیچرز دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پاسبلٹیز ہیں اس تمام صورتحال کے ساتھ جو کہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں اور جو کہ اس وقت ہو رہی ہے؟ اس میں دیکھیے یہ جو 31 اگست کو چائنا میں SCO کے سمٹ میں پریزیڈنٹ زی, پریزیڈنٹ پوتن اور پرائم منسٹر مودی کی جو ملاقات ہوگی, میں یہ کہہ سکتا ہوں ملاقاتیں ہوگی, کیونکہ میٹنگ میں SCO کے سمٹ میں اور بھی ورلڈ لیڈرز ہوں گے, ان سب کے ساتھ بھی ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئے گی اور پھر الگ سے بھی یہ سائیڈ لینڈ میں ملیں گے, پھر شاید ان کی تینوں کی الگ سے بھی میٹنگ ہوگی. تو دنیا اس وقت جیو پالیٹکس کے بھونچال کے دہانے پہ کھڑی ہے, کیونکہ امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو ہیجمنی ہے دنیا پہ قائم رہے. چائنا ایک دوسری بڑی سپر اکنامک پاور بن چکا ہے, ملٹری پاور بھی ہے, تو یہ بھی ایک ہے. بھارت بھی ایک ابھرتی ہوئی پاور ہے, رشیا کو بھی یہ کارنر نہیں کر سکے. تو اب بھارت اور چائنا یہ دنیا کی ٹوٹل پاپولیشن کا آلموسٹ 40% میک کرتے ہیں. رشیا دنیا کا سب سے بڑا اپنی لینڈ سائز میں دیش ہے, اس کے ساتھ ساتھ انرجیز کے بے پناہ ذخائر ہیں ان کے پاس. تو یہ سب خاص طور پر یہ تینوں لیڈر جب ملیں گے اور بات چیت کریں گے تو یہ امریکن اب یہ جو ایک کولڈ وار ہے, ٹریڈ وار ہے, یہ سارے جو ایشوز ہیں امریکنز کے اور آف کورس ویسٹرنرز کے, یہ اب ان نیشنز پہ کتنے امپیکٹ ڈالتے ہیں اس کا جائزہ اب یہ تینوں ورلڈ لیڈر لیں گے. کیونکہ بھارت کو بھی آنکھیں دکھانا امریکہ نے شروع کر دی, بھارت کی بھی کلائی مروڑنا شروع کر دی, بھارت کے اوپر بھی 50% ٹیرف لگ چکے ہیں, چائنا کو بھی دھمکیاں ملتی رہتی ہیں, رشیا کو بھی دھمکیاں ملتی رہتی ہیں. اب یہ کوئی چھوٹے دیش تو ہیں نہیں. تو اس ملاقات میں جو پوٹینشلی میں دیکھ رہا ہوں اس ملاقات کے بعد ان کا آپس میں جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے انڈیا, رشیا اور چائنا کا, یہ اور بڑھے گا, یہ اور بہتر ہوگا. کیونکہ امریکہ کی کوشش تھی کہ بھارت کو کوآڈ میں اپنے ساتھ شامل کر کے اس کو برکس سے اور SCO سے اور اس بلاک سے باہر نکال دے, لیکن بھارت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. بھارت نے اسی جیو پالیٹکس میں اسی ریجن میں رہنا ہے جہاں چائنا اس کا ہمسایہ ہے, رشیا بھی اس سے دور نہیں ہے. تو وہ اب بھارت امریکہ کی گود میں تو جا نہیں سکتا جس طرح پاکستان امریکہ کی گود میں ہے یا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے دیش ہیں. تو اب آف کورس بھارت بھی ایک ابھرتی ہوئی اکانومی, ایک بڑا دیش ہے, بڑی پاپولیشن کا دیش ہے. تو بھارت بھی پریزیڈنٹ زی کے ساتھ چائنا کے ساتھ ایک اچھے تعلقات بنا رہا ہے. اسی طرح رشیا کے ساتھ آلریڈی بھارت کے اچھے تعلقات ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس SCO کے سمٹ میں جب یہ تینوں لیڈر ملیں گے تو ایک بالکل مختلف دنیا ان کو فیس کرنی پڑے گی. پریزیڈنٹ ٹرمپ آلریڈی SCO کے سمٹ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, دھمکیاں دے رہے ہیں. ابھی 1-2 دن باقی ہیں تو وہ شاید اور کوئی سخت بیانات جاری کریں, لیکن اب ظاہر ہے چائنا اور رشیا تو اس کی پرواہ نہیں کرے گا اور بھارت بھی پرواہ نہیں کرے گا. اور اس ساری صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سمٹ ہے. یہ جسٹ SCO کا ایک اور سمٹ نہیں ہے بلکہ یہ سمٹ ہے. اس سمٹ میں یہ 3 بڑے دیش فیصلہ کریں گے کہ امریکہ کی طرف سے جو ٹریڈ وار ہے, جو ٹریڈ ٹیرفز ہیں, جو انفیئر ڈیلنگز ہے ان سب کے ساتھ, اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. اور یہ تینوں دیش اس قابل ہیں کہ بڑی آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں, مگر آف کورس ٹائم لگے گا کیونکہ یورپین دنیا, امریکن دنیا بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے. تو یا تو یورپین اور امریکن دنیا جو ہے وہ تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ کریں اور یہ جو ٹریڈ وار ہے اس کو اس لیول تک نہ لے کے جائیں. اگر وہ اس کو اسی لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں اور اپنی ہیجمنی دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں تو ویسٹرن ورلڈ کو ریزسٹنس ملے گی. تو کیا اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس میں 2 اہم چیزیں ہوں گی؟ ایک تو ان سپر پاور ویری آؤٹ اسٹینڈنگ نیشنز جو کہ دنیا کے اوپر بہت امپیکٹ رکھتی ہیں,
ہر لحاظ سے، ان کے آپس کے ریلیشنز ڈیسائیڈ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی آپس کی کولیبریشن اور پھر اس کا امپیکٹ جو پوری دنیا کے اوپر ہوگا وہ ڈیسائیڈ ہوگا. کیا آپ اس سے متفق ہوتے ہیں؟ دیکھیے یہ بالکل، یہ ایکچولی کوئی چھوٹے دیش نہیں ہے، یہ سپر پاورز ہیں. چائنا بھی سپر پاور ہے، بھارت بھی سپر پاور ہے، اور رشیا بھی سپر پاور ہے. ادھر امریکہ، یورپین یونین سپر پاورز ہیں. اب تو افریقی یونین کے دیش بھی اپنے طور پر بڑا وزن رکھتے ہیں. گلوبل ساؤتھ کے اور دیش بھی ڈفرینٹ بلاکس میں آ رہے ہیں، کچھ برکس میں شامل ہیں، کچھ ایس سی او میں شامل ہیں. تو اب یہی پرابلم امریکہ کو فیس کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ یہ چاہتا تھا ہمیشہ سے کہ وہ ہمیشہ دنیا کی دا اونلی سپر پاور رہے. اب دا اونلی سپر پاور امریکہ نہیں ہے. یہ ایسا نہیں کہ امریکہ کو تباہ ہو گیا یا ختم ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہوگا. امریکہ بھی ایک بہت ریلیونٹ اور ایک سپر پاور رہے گا. اور آنے والے دنوں میں بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں ویورز کو، اپنی رائے دے دینا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا کہ امریکہ کوئی نیچے چلے جائے گا، لیکن امریکہ دا اونلی سپر پاور نہیں رہے گا. یہ ہے سارے ان کے آپس میں ہاؤ دے ایکسچینج دا پاور ود ایچ ادر اینڈ دا گریٹر امپیکٹ آف دیٹ پاور آن دا ورلڈ ٹوگیدر. وہ بھی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ دیش الگ الگ بھی، یہ دیش آپس میں نہ بھی اکٹھے ہو گئے، یعنی انڈیا، چائنا، بھارت آپس میں ہر چیز پہ اکٹھے ہونا ان کا کوئی ضروری نہیں ہے. ان کے ڈفرینس آف اوپینین بھی رہیں گے، لیکن یہ دیش اتنے اسٹرانگ ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ یہ اپنے اپنے طور پر بھی یہ سپر پاور کے طور پر رہیں گے. تو ہم ملٹی لیٹرل ورلڈ میں داخل ہو چکے ہیں. یونی لیٹرل ورلڈ کو ابھی ہم نے سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد اب تک ہم نے دیکھا ہے. اب یہ زمانہ آن ورڈ 2025 سے آن ورڈ جو ہے نا ملٹی لیٹرل پاورز کا زمانہ، چینج آف دا اسٹرکچر آف دا ورلڈ، نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ نیو ورلڈ کے اندر پاور شیئرنگ اور اس کا امپیکٹ دنیا کے اوپر، چینجنگ دنیا کے ساتھ. اس کے اندر یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ، یہ میٹنگ دراصل ایک ٹرننگ پوائنٹ رکھتی ہے پوری دنیا کے لیے. اب ہم اس سوال پہ آتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے اندر زوروں کے فلڈز دیکھنے میں آ رہے ہیں. پاکستان کے ایک پولیٹیشین احسن اقبال نے بھارت کو فلڈز ایک ویپن کے طور پر استعمال کرنے کا الزام دیا ہے. آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت بڑا ایک ایشو رہا ہے ہمیشہ سے بھارت اور پاکستان کے درمیان کے فلڈز ایز اے ویپن. تو پلیز اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. یہ افسوسناک بات ہے، پاکستان کے مسلم لیگ کے ایک پولیٹیشین احسن اقبال نے جو یہ اسٹیٹمنٹ دی. حالانکہ بھارت نے ٹھیک ہے وہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو ایبینس کیا ہوا ہے، اس کو پاز کیا ہوا ہے، اور اس کے باوجود بھارت نے کہا کہ وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ہم ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ پاکستان کو الرٹ کر رہے ہیں کہ شدید فلڈز جو دریا ہیں بھارت کے وہاں سے نکل رہے ہیں. ظاہر ہے وہی دریا ہوتے ہوئے پاکستان سے جاتے ہیں جن کے پانی کو بند کرنے کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ اب آؤٹ آف کنٹرول ہے، یہ قدرتی آفت ہے پانی، یہ جو فلڈز ہیں، تو آپ احتیاط کیجئے، لوگوں کو وہ سارے گاؤں، علاقے، شہر خالی کروائیے. اور پاکستان نے ایسا کیا بھی، اور بتایا جاتا ہے کہ بھارت کے اس ہیومینیٹیرین بیسس پہ جو الرٹ تھا اس کی بیس پہ کئی 100 لوگوں کی جانیں بچی ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ پاکستان کے پولیٹیشین احسن اقبال نے آج یہ ایک بیان، اسٹوپڈ بیان دیا ہے کہ جی بھارت نے پانی چھوڑ دیا پاکستان پہ، اور پاکستان جو ہے نا وہ اس لیے شدید فلڈز آ رہے ہیں. بھائی بھارت کے اندر خود فلڈز آ رہے ہیں، اس لیے کہ فلڈز جو ہے ایک نیچرل آفت ہے انفارچونیٹلی. اب امریکہ میں فلڈز آئے، ہم نے دیکھا امریکہ جیسا ایڈوانس دیش جو ہے وہ جو خوفناک فلڈ آئے ادھر ٹیکسس میں، وہ کئی بچے اس میں مر گئے اور وہ اس کو روک نہیں سکا. تو اب ظاہر ہے پاکستان اور بھارت میں مونسون کی ہوتی ہیں بارشیں، بڑی خطرناک ہوتی ہیں. پھر وہاں پہ بے پناہ پاپولیشن ہے، انکروچمنٹ ہوئی ہے، لوگوں نے بستیاں ایسے علاقوں میں دریاؤں کے کناروں میں، بلکہ دریاؤں کے بیڈ پہ بنائی ہوئی ہیں، جہاں پہ دریا سوکھ جاتے ہیں وہاں پہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ بستیاں بنا لیتے ہیں. تو جب پھر پانی آتا ہے تو دریا کے پانی نے تو اپنا رستہ لینا ہوتا ہے. تو پھر یہ سارے بیچارے سفر کرتے ہیں. افسوس ہوتا ہے ہمیں
پاورٹی ہے ان علاقوں میں، ایشوز ہیں، بیڈ پلاننگ ہے، پولیٹیشنز کے اپنے وہاں پہ گھٹیا مسائل ہیں. تو ان سب کی وجہ سے اب یہ سب کچھ وہاں پہ ایک ہیوک سا ہم دیکھ رہے ہیں. خاص طور پر پاکستان میں ذرا زیادہ تباہی ہوئی ہے، بھارت میں بھی تباہی ہوئی ہے. کشمیر بھارت کے علاقے میں، پاکستان کے جو ناردرن علاقے ہیں وہاں پہ بھی بے پناہ تباہی ہوئی ہے. اسی طرح پنجاب میں تباہی ہو رہی ہے. پنجاب میں جو کرتارپور صاحب ہے، بابا گرو نانک گریٹ کا جو گردوارہ ہے، وہاں پانی آ گیا ہے. لوگوں کو بڑی مشکل سے ریسکیو وہاں کر رہے ہیں. اب پاکستان کے پولیٹیشین کا یہ کہنا، حالانکہ بھارت نے تو گڈ جیسچر میں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ پاکستان کو الرٹ کیا تھا، اب الٹا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ جو ساری ذمہ داری ہے بھارت کے اوپر ہے. تو یہ ایک احمقانہ بیان ہے کہ اتنے سیویئر حالات میں، جب کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. اور پاکستان آرمی کے کہنے پہ ہی احسن اقبال نے اس طرح کی اسٹوپڈ بات کی ہوگی. اور پاکستان آرمی کو تو موقع چاہیے کہ نفرت کی بات کرے، کوئی نہ کوئی وجہ بنائے. تو اب یہ وہ سرکمسٹانسز نہیں ہوتے نیچرل ڈیزاسٹرز کے، یہ سرکمسٹانسز نہیں ہوتے کہ ان سرکمسٹانسز میں آپ اتنی گھٹیا بات کریں، اور جب کہ اس کی کوئی بیسس بھی نہ ہو، کوئی اس کی ریالٹی بھی نہ ہو. تو یہ پھر ان کی اپنی عقل کی کمی ہے. واٹر مینجمنٹ ہیز آلویز بین اے ویری بگ ایشو، اور اس میں سمجھتی ہوں کہ بہت حد تک پولیٹیکل فیصلے نہ ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ مینیجریل پرابلمز بھی ہیں، جس کے اندر کہ آپ ایسے اقدام نہیں کرتے کہ آپ اپنے آپ کو سیف کر کے اس پانی سے کچھ فائدہ بھی لے سکیں. یہ میری ایک رائے ہے. اب ہم آتے ہیں واپس کینیڈا کی طرف، یعنی کہ اپنے ملک کی طرف. ہمارے پرائم منسٹر مارک کارنی ان دنوں یورپ کے وزٹ پر ہے. اگین وہی ریلیٹڈ کوشچن آ گیا. تو ان کے اس وزٹ کا کیا مقصد ہے؟ اب کینیڈا کی پوزیشن میں اس وقت یہ وزٹ آپ کی نظر میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ دیکھیے، پرائم منسٹر مارک کارنی نے لاسٹ سنڈے کو یہ وزٹ غالباً شروع کیا تھا، جب ایک دم سے سرپرائز وزٹ پہ وہ دیکھے گئے یوکرین میں، اور یوکرین کا انڈیپینڈنٹ دن تھا، اس میں وہ شامل ہوئے انڈیپینڈنس کی پریڈ میں اور اپنی سالیڈیرٹی دکھائی. جب یہاں پہ 18 اگست کو یورپین لیڈر اکٹھے ہوئے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملنے کے لیے، تو مارک کارنی کو نہیں بلایا گیا تھا، نہ اس میں گئے. تو میرا خیال ہے وہ لیفٹ ہاؤس میں محسوس کر رہے تھے. لیکن مارک کارنی بھی ٹروڈو کی طرح مکمل طور پر جو یوکرین کا ساتھ دے رہے ہیں، اور انہوں نے $2 بلین کا اعلان بھی کیا ہے مدد کو. اب ظاہر ہے یوکرین یہ جنگ ہار رہا ہے، بری طرح نقصان ہو رہا ہے، تو یہ $2 ٹریلین بھی ہم کینیڈین ٹیکس پیئرز کے جو پیسے ہیں وہ ڈرین ہوں گے، خام خواہ ضائع ہوں گے. مارک کارنی کو تو یہ چاہیے کہ اس جنگ کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے. لیکن انفارچونیٹلی مارک کارنی بھی اس معاملے میں بہت ہی سپرفیشیل سے لیڈر ثابت ہو رہے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح جو گلوبل لیڈروں کا ایک ریٹرک ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں. بھئی جنگ تو آف کورس یوکرین جیت نہیں سکتا، اور رشیا کے خلاف جو ویسٹرن ورلڈ نے جنگ شروع کی تھی، اب ویسٹرن ورلڈ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اب ان کے ہی گلے آن پڑی ہے. اور رشیا بھی آف کورس ایک سخت پاور ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی آئیڈیل گراؤنڈز پہ کھڑے ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا. وہ بھی اپنے آپ کو سیف گارڈ کرنا چاہتے ہیں. ان کے ہاں انٹرنل جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ جیسا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن اس سارے معاملات کے باوجود اگر ہمارے کینیڈا میں ڈیموکریسی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈیموکریسی کے نام پہ ہم اپنے پیسے ضائع کرتے رہیں، اور ڈیموکریسی کے نام پہ اپنے دوست ملک یوکرین کو یہ مشورہ نہ دیں کہ بھائی اس جنگ سے باہر نکلنے کا سوچا جائے، نہ کہ یہ کہ میں آپ کی جنگ کی بھٹی میں مزید کوئلے دوں اور اس جنگ کو بھڑکاؤں. تو مارک کارنی اس سلسلہ میں گئے. پھر وہ جو آس پاس کے دیش ہیں، پولینڈ کے جو لیڈر ہیں ان کے ساتھ یہ مل رہے ہیں. یہ آج ہی میرا خیال ہے انہوں نے ملاقات کی ہے پولینڈ کے لیڈر کے ساتھ. پھر اس سے پہلے یہ لیٹویا گئے تھے، اور بھی یورپ کے جو بالٹک اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ بھی یہ کر رہے ہیں دورے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مارک کارنی کے آفس کا کہنا ہے کہ جو ہم ٹریڈ کے معاملات ہیں ان کو بھی مینیج کرنا چاہ رہے ہیں، کینیڈا کی ٹریڈ کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. یہ بھی وہ پراسپیکٹ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے امریکہ کی طرف سے کینیڈا
کینیڈا کے اوپر بے پناہ پریشر ہے, کوئی 35 ٹیرف کی اس وقت کی سچویشن ہے امریکہ کے آن کینیڈا, تو سچویشن بڑی گمبھیر ہے. تو اس ساری گمبھیر سچویشن میں مارک کارنی صاحب یورپ کے وزٹ پہ ہیں, تو اس وزٹ میں زیادہ بڑا مقصد ان کا رشیا کے خلاف کس طرح یورپ کے ساتھ الائنس کیا جائے یہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریڈ ہے اس ٹریڈ میں جو یورپ کے ساتھ ٹریڈ ہے آلریڈی وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس ٹریڈ کے معاملے میں فردر وہ کیا کر سکتے ہیں, کتنا اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. اگر ٹریڈ پہ وہ زور دیں زیادہ تو یہ یقینی طور پر ایک اچھی بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارک کارنی کو ٹریڈ پہ زیادہ زور دینی چاہیے, نہ کہ جنگ کے شعلوں کو بڑھانے کے لیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ تیزی سے بدلتی ہوئی پاور سٹرکچر کے ساتھ ساتھ سوشیو اکنامکل چینجز بہت اہم ہیں, اور ہم اس وقت دنیا کے جس وقت کے اندر جی رہے ہیں اس کے اندر فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی ہم وٹنس کر رہے ہیں ایک بدلتی ہوئی دنیا کو بدلتے ہوئے چیلنجز کے ساتھ. ان کے اوپر ہم آپ کو گاہے بگاہے تبصرے دیتے رہیں گے, اپنی رائے دیتے رہیں گے. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا, اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریان, پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.